बीच में जो कुर्सियां खाली है बड़े हबाब उस कुर्सियों को भर दे। जो इधर बैठे हुए ओटलों पर, ए बेटे नाजिम आप तो हमारे अपने बच्चे हो, रूबरू आओ तो कुछ बात बने, यूं हमसे दूर ना भागो गजालों की तरह, हमने तुम्हें चाहा है भाई चाहने वालों की तरह। जो बाप दूर बैठे हुए ओटलों पर, होटलों पर, नुक्कड़ पर, चौराहों पर, सामने आओ इत्मीनान से बैठकर। हमारे दरमियान जो मेहमान हजरात आते हैं इनका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, दरस तदरीस की खिदमत है, बड़ा कीमती वक्त निकाल कर लंबे सफर की सऊबत तकलीफ को बर्दाश्त कर आते हैं। हजरत से दरखास्त है कि अपने मलफूजात आलिया से हम सबको मुस्तफीज फरमावे। कितनी देर मौलाना, कितनी देर, कितना हो तो 10 बज चुके, कितना वक्त लेना? परमिशन का मसला होगा ना, कोई है? कोई मसला नहीं परमिशन का। दरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्बि नबिय्यिहि व हुब्बि अहलि बैतिहि व हुब्बि तिलावतिल कुरआन। वक़ाल अयज़न अय्युमा इम्रअतिन सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अद्दत ज़कात अमवालिहा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा दखलत जन्नत रब्बिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम और हमारे शहर के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरी पर्दा नशीं माएँ और बहनें, ख़ुसूसन ये हमारे तलबा और तालिबात, बड़ी मुबारक घड़ी है। चूँकि चीज़ों की निस्बत, मजलिसों की कीमत निस्बतों से जानी जाती है। आज की इस मजलिस की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम से है। आपने ये देखा होगा, हम कपड़े के टुकड़ों की इज्जत नहीं करते, लेकिन अगर किसी कपड़े के टुकड़े से जुज़दान बना लिया जाए, कुरान करीम का गिलाफ बना लिया जाए, तो अब उस गिलाफ को, उस जुज़दान को जो कपड़े के टुकड़े ही से बनाया गया, उसको भी इंसान चूमता है और हरगिज कभी उसकी तरफ पांव फैलाना, उस टुकड़े को पांव से लगाना पसंद नहीं करता। लकड़ी के कितने टुकड़े होते हैं, यूं ही घरों में पड़े रहते हैं, लेकिन कभी अगर उस टुकड़े से रेहल बना लिया जावे, जिस पर कुरान करीम को रखा जाता, रखकर तिलावत की जाती है, कोई भी मोमिन जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा, हरगिज उस रेहल की भी बेअदबी नहीं करेगा। क्यों?
اس لکڑی کے ٹکڑے کو قرآن کریم سے نسبت حاصل ہو گئی۔ ہم تمام مہینوں سے زیادہ رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تمام مہینوں سے زیادہ عظمت، محبت ہم کو رمضان المبارک سے ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، شہر اللہ ہے، وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شہر اللہ ہے اور شعبان شہری، میرا مہینہ ہے۔ جس مہینے سے ہم سب گزر رہے ہیں، اس مہینے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ کثرت سے اس مہینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، کثرت سے نیکیاں کرتے تھے، اور اسی لیے اس مہینے کا نام شعبان پڑا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، شعب کے معنی شاخوں کے ہیں، شاخوں کا پھیلنا، کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی شاخیں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، اسی مہینے میں عموماً ہمارے مکاتب کے، مدارس کے جلسے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، چونکہ جلسوں کی نسبت بھی قرآن کریم سے ہے۔ ہماری یہ مجلس گانے کی نہیں ہے، وہ گانا جو دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ آج جس کے گناہ ہونے کا احساس ہمارے جوانوں کے دل سے ختم ہو رہا ہے، بڑے شوق سے کان میں لگا کر سنتے چلے جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ بڑے حادثے بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کان میں ڈاٹ ڈالنے کی وجہ سے ماں باپ کی پکار بھی سنائی نہیں دیتی، کہ نافرمانی آ جاتی ہے ماں باپ کی بھی۔ گانا الغنا ينبت النفاق فی القلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ نہیں سمجھ رہے ہو اس گانے کو، یہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ یہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ جس طریقے سے پانی گھاس کو اگاتا ہے، اسی طریقے سے جو انسان، جو مومن گانا سنتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کی صرف زبان پر ایمان رہ جاتا ہے، دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں وہی ایمان ہمارے کام آئے گا، اور وہی ایمان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے جو ایمان کے دل کے اندر ہو۔ فقط زبان والا ایمان کام نہیں آتا۔ آج تو غیر بھی اسٹیج پر پہنچ کر ووٹ لینے کے لیے بھی کلمے سنا دیتے ہیں۔ وہ کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا غیروں کی زبان سے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ، یہ ان کی زبان کا کلمہ ہے۔ صرف زبان کا کلمہ نہیں کام آتا، وہ کلمہ جو دل کی گہرائی سے ہو۔ لیکن گانا سننے کی ایک بڑی نحوست، بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا سنتے سنتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مومن کے دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اس جوان کے دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم کو چاہے احساس نہ ہو، غیروں نے اس کو سمجھ لیا۔ اسی لیے آج بہت سے ایسے اسپتال، خصوصاً عیسائیوں کے اسپتال، جہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، یہ تو علماء کی محنت ہے جن کے پہلے ہی دن سے ان مکاتب میں، مدارس میں بچوں کے کان میں قرآن کی آواز، کلمے کی آواز، حدیث کی آواز سنائی جا رہی ہے۔ یہ علماء کا، ائمہ کا یہ احسان ہے ہم سب کے اوپر۔ لیکن اسپتال کی بات جو کر رہا ہوں، بہت سے ایسے اسپتال ہیں جہاں بچے کی جب ولادت ہوتی ہے وہاں میوزک شروع کر دیا جاتا ہے، گانے کی آواز، میوزک بھی گانا ہے۔ بہت سے لوگ بڑی محبتوں میں، نعت نبی سننا بھی یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔
محبت ہے. اور لا ایمان لمن لا محبت لہ، جس کے اندر نبی کی محبت نہیں، ایمان نہیں. ہمارے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے الحمدللہ. اسی بنیاد پر ایسی مجلسوں میں خوب نعت پڑھی جاتی اور بڑی محبت سے ایمان والے نعت کو سننا چاہیے، سننا چاہیے. کیوں؟ یہ ہماری محبت کا ایک حصہ ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی ہے کسی نبی کی اتنی تعریف نہیں ہوئی. اسی لیے آپ کا نام ہی محمد تجویز ہوا. علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں، علماء سے پوچھے. محمد کے معنی ہی ہے جن کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. حمد سے وہ حمد سے ہے محمد. احمد بھی نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. احمد کے معنی ہے بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی بہت زیادہ تعریف کی، بلکہ سب سے زیادہ اللہ کا تعارف اگر کرایا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ ہی کا احسان ہے کہ آج ایمان والوں کے اتنے چہرے جو نظر آ رہے ہیں یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. ورنہ ہم نہ جانتے ایمان کیا ہے، ورنہ ہم نہ جانتے کہ قرآن کیا ہے. ہم نہ جانتے کلمہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں، سارا احسان لوٹ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. مولانا اکرم نے سنایا تھا، وضاحت تو نہیں کی انہوں نے، صرف ایک مقولہ سنایا، الانسان عبد الاحسان. انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. امت کا کون سا طبقہ ایسا ہے کہ جن پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہ ہو؟ ہر طبقے پر احسان ہے، مزدوروں پر احسان ہے. فرمایا آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو مزدوری دے دیا کرو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے، خشک ہو. مزدوروں کا حق ہے ان کی مزدوری دے دی جاوے. کتنے لوگ مزدوروں کی مزدوری دبا لیتے ہیں، رکشہ والوں کے پیسے دبا لیتے ہیں. ہمارے ایک استاذ محترم تھے، رکشہ والے سے پوچھتے کتنے پیسے لوگے؟ کہتا 50. ہم نے ہمیشہ دیکھا اس نے 50 مانگا تو 60 دیا، 30 مانگا تو 40 دیا، 10 بڑھا کر دیتے تھے. اس زمانے میں پاؤ کا رکشہ چلتا تھا، پاؤ والا رکشہ، سائیکل والا رکشہ. کہا یہ لوگ بڑی محنت سے اپنی روزی کماتے. کسب ید کی بڑی فضیلت ہے. جو لوگ پسینے بہا کر پیسے کماتے ہیں، آج لوگ مال حرام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کتنی اچھی تقریر کی اس بچے نے جو سود کے اوپر. ہماری مستورات کو احساس نہیں ہے، ہمارے بعض مردوں کو احساس نہیں ہے. ہر بچے نے جو بھی تقریر کی یا حدیث بھی پیش کیا وہ ایک پیغام تھا. ہم نے تو وقتی طور پر یہ سمجھا کہ بچے پروگرام پیش کر رہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہر پروگرام ایک دعوت ہے. ہر پروگرام. ایک بچی آئی، حدیث پیش کیا، مجھے بہت پسند آئے، حالانکہ بہت مشہور حدیث ہے، لیکن اسی وقت ذہن میں بات آئی کہ دیکھو یہ بچی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، لا يدخل الجنت قاطع. ہم نے صرف حدیث کا ترجمہ سن لیا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا رشتہ توڑنے والا. نے کہا یہ ایک ایسا مرض ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. کتنے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اور ہم بار بار اس حدیث کو سنتے ہیں. بچی نے صرف حدیث نہیں سنایا، ہم سب کو ایک دعوت دی کہ مسلمان رشتہ توڑتا نہیں ہے، رشتہ جوڑتا ہے. رشتہ جوڑتا ہے. کتنی مبارک راتیں آتی ہیں، کتنی ایسی مبارک راتیں آتی ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان راتوں میں بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ فرشتے سے کہتے دیکھو دیکھو رشتہ قطع کرنے والے کی مغفرت نہ کرنا۔ شب قدر ہے، شب برات ہے، مبارک رات ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے تعداد کے برابر اللہ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس کا نام ہی ہے شب برات۔ برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں، نجات کے ہیں۔ کتنے گنہگاروں کے لیے مغفرت سے خلاصی کے فیصلے ہوتے ہیں، جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہوتے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کے فیصلے ہوتے ہیں اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن جو رشتہ توڑے یا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھتا ہے کسی کے تعلق سے، مشاحن کا لفظ حدیث میں آتا، مشاحن جن دو لوگوں کے درمیان کینہ ہے، اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت ایسی مبارک رات میں بھی نہیں کرتا، ایسی مبارک مجلسوں میں بھی نہیں ہوتی جب تک دل کو صاف نہ کر لے۔ دل کی صفائی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں جہاں یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک مدرسہ تھا جس کا نام صفہ تھا۔ جب ہم حج عمرے کو جاتے ہیں بہت احترام سے اس چبوترے پر بیٹھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو ہم اس چبوترے سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت ہے۔ صحابہ تو ایسے کہ تھوک بھی گرنے نہیں دیتے تھے، تھوک بھی ہاتھ پر لے لیتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مل لیتے تھے۔ پسینہ عورتیں مانگتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، دوشیزائیں جن کی شادی ہونے والی ہوتی نہیں کہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آ کر کہ تھوڑا پسینہ جمع کر کے دے دینا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کٹوری میں۔ پوچھتی ہو کیا کرو گی؟ کہا اپنی شادی کے دن پسینے کو استعمال کروں گی۔ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں نہیں اس نبی سے محبت ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع یہ تلاوت کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چبوترے پر بیٹھ کر جو آج مسجد نبوی میں ہے اس جگہ، وہاں صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے۔ یہ علماء وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو وراثت میں دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے مکتب میں پڑھانا اور بچوں کو تیار کرنا۔ کوئی مکتب مدرسہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک عالم صاحب آئے، حضرت مولانا وستانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو مزید صحت نصیب فرمائے۔ مکتب کی نسبت بھی حضرت ہی کی طرف ہے، بڑی بات ہے، اور اسی لیے اتنی جلدی ترقی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ 3 سال میں اتنا اچھا پھل نہیں ملتا ہے جو ہمارے حافظ عبد الرحمن صاحب نے محنت کی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ نے بہت جلد پھل دیا، اور پھر پہلا نمبر، دوسرا سوم، اول دوم سوم پوزیشن آ جانا، الحمدللہ یہ حضرت کی نسبت کی برکت ہے۔ الحمدللہ۔ تو حضرت کے پاس ایک عالم صاحب آئے، میں بھی بیٹھا تھا۔ عالم صاحب نے کہا حضرت میرا ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے۔ کیا فرمایا؟ میرا ایک۔ حضرت ناراض ہو گئے، کہا کوئی مدرسہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی مدرسہ چھوٹا نہیں ہوتا، سارے مدرسوں کا رشتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے جڑتا ہے۔ صفحہ نبوی، کوئی مسجد چھوٹی نہیں ہوتی، ساری مسجدوں کا رشتہ مسجد حرام سے۔ جیسے ہمارے دل میں مسجد حرام کی عزت ہے، ہر مسجد کی ویسے عزت کریں گے کہ وہ بیت اللہ کی شاخ ہے، وہ مسجد حرام کی شاخ ہے۔ ہم سارے مکتب سے محبت کریں گے،
سارے مدرسوں سے محبت کریں گے، اس لیے کہ اس کا رشتہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، جو اسلام کا پہلا مدرسہ اور پہلے مدرسے کے بانی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کرتے، بچوں کو قرآن، صحابہ کرام کو قرآن سکھاتے۔ یہ نبی والا کام ہے، یہ بھی نبوت والا کام ہے۔ تلاوت کتاب قرآن کریم میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد، اس میں یہ بھی ہے۔ پھر لوگوں کو کتاب سکھانا، حکمت حدیث سکھانا، اور وَيُزَكِّيهِمْ، دل کی صفائی پر بات آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کام تھا، لوگوں کے دل کو صاف کرنا، جو آج خانقاہوں میں کام ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد ہی تزکیہ باطن ہے۔ دل صاف نہ ہو، نیکیاں ایک طرف رکھی رہ جائیں گے۔ دل کی صفائی، دل کی صفائی، اخلاص بھی دل کی صفائی کا ایک حصہ ہے۔ ہر قسم کی گندی محبت سے دل کو پاک رکھنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو قیامت کے دن کسی کا مال نہیں کام آئے گا، کسی کی اولاد کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے۔ اس دن آج جس مال پر کبھی ہم کو غرور آ جاتا ہے، کتنے مالدار، یہاں تو نہیں ہے ایسی بات، یہاں تو ماشاءاللہ مالداروں نے اچھی اچھی رقم پیش کی۔ 10,000 روپے حافظ صاحب کو ہدیہ دیا۔ میں تو ہم لوگ ابھی لگ بھگ 1 مہینے سے کہیں نہ کہیں پروگرام میں جا رہے ہیں، حافظ صاحب کو، عالم صاحب کو اتنا بڑا ہدیہ 10,000 نہیں سنا کسی جلسے میں۔ اللہ نے شیرپور والوں کو وہ قلب دیا ہے بھائی، دل دیا ہے۔ میں نے حافظ عبد الرحمن کو بلا کر کہا، اب اس کو عمرے کی نیت سے رکھ لو، اور جو خرچ گھٹے گا وہ بھی شیرپور والے ہی دے دیں گے انشاءاللہ۔ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ کھڑے ہیں، 2 4 5 ہی، اور اگر 10 ہزار والے کھڑے ہو جائے تو 50 60 ہزار میں تو عالم صاحب کا عمرہ ہو جاتا ہے۔ 55 میں ہو رہا ہے نا؟ ارے 2 4 ساتھی اور تیار ہو جائیں، 10 والے تیار ہیں؟ 20,000 جمع ہو گئے، 30,000 چاہیے، کوئی ہو اگر تیار تو ہاتھ اٹھا دے ہے بھائی۔ ارے 10 نہیں 5 کر کے کچھ ساتھی تھے، دیکھو ایک ساتھی ماشاءاللہ 10 الحمدللہ اور دیں گے۔ چلیے اور 2 4 ساتھی ماشاءاللہ، ایک چشمے والے ساتھی اٹھائے، عبدالغنی بھائی، ہو گئے ماشاءاللہ۔ 3 10 ہے، 10 ہے کہ 5 ہے؟ ماشاءاللہ 5 عبدالغنی بھائی 5,000، حاجی ذاکر سید صاحب 5,000، اور کوئی صاحب کس نے ہاتھ اوپر کیا تھا؟ اور 5 جی سہیل 6 ساتھی تیار ہو جائے، صرف 5۔ شیخ راجو صاحب، چلیے راجو جین صاحب 5,000، اور کون ہے بھائی؟ شیخ زبیر، شیخ محبوب 5,000، ماشاءاللہ 20,000 ہو گئے۔ اور غلام نبی پٹیل صاحب، برو پٹیل 5,000، 25 ہو گئے ماشاءاللہ۔ 45 تک کے تو پہنچ گئے، اور 10,000 چاہیے، اور ماشاءاللہ۔ یہ 5,000 روپے اور کون؟ ان کے شیخ کلیم بھائی، ماشاءاللہ۔ دیکھو 50,000 روپے ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے کرایا۔ ہمارے حضرت ہی فرماتے ہیں مولانا وستانوی صاحب، کلام اللہ اور بیت اللہ کا بہت جوڑ ہے۔ جو جتنی کلام اللہ کی خدمت کرے گا، محبت کرے گا، اللہ اتنی جلد اس کے لیے بیت اللہ کی حاضری مقدر فرما دیتے ہیں۔ حافظ عبد الرحمن صاحب نے نہ جانے کتنے اخلاص سے اس بستی میں محنت کی اور بیٹھ گئے، اور 3 سال میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محنتوں کو قبول کیا۔ اللہ آخرت میں کیا دے گا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اپنے گھر بلا رہا ہے انشاءاللہ، یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ اس مدد کی برکت سے اور اس محبت کی برکت سے اللہ سب کو بلا لے۔ ارے ہر مومن کے دل کی تمنا ہوتی ہے اللہ اپنے گھر کی حاضری، اللہ ہماری مستورات کو بھی قبول فرمائے، مردوں کو جوانوں کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ یزکیہم، نبوت کے کاموں میں سے اور مناسب میں سے ایک منصب، ایک ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا۔ یہ بھی ایک محنت ہے کہ آج دل میں نہ جانے کتنے طرح کی گندگیاں بسی ہوئی ہے۔
ہمارے جوان کتنے غلط محبت کا شکار، بچیاں غلط محبت کا شکار، اس بچی نے کتنا عمدہ مکالمہ پیش کیا ارتداد اور فتنے کے اوپر کہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے اور موبائل کی نحوست کی وجہ سے، موبائل اس نے ہماری کتنی بچیوں کو غلط لڑکوں سے جوڑا، اور ایسا ہوا کہ پھر ایمان تک چھوڑ بیٹھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ایمان چھوڑنے کا انجام ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے۔ کیا کوئی ماں باپ پسند کریں گے کہ ان کی بیٹی ہمیشہ جہنم میں جلے؟ کوئی نہیں پسند کر سکتا ہے۔ ایمان چھوڑنے کا انجام ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے۔ اللہ ارتداد سے ہر امت کی، جوانوں کی، بچیوں کی اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ دل کو صاف رکھیں، دل میں کبھی گندی محبت نہ آوے، دل میں کینہ نہ آوے۔ کینے پر بات شروع ہوئی تھی، کینہ، رشتہ دار سے کینہ نہ رکھے۔ کل سندھ کھیڑے میں تھے، اس وقت حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کی ایک بات یاد آ گئی، تو سنایا تھا سندھ کھیڑے والوں کو کہ دیکھو کون آدمی ایسا ہے جو اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی نہیں بننا چاہتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کے ولی بنے، اللہ کے دوست بنے۔ حضرت کہتے تھے بچوں والا مزاج اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کے ولی ہو جاؤ گے۔ کون سا؟ بچوں والا مزاج۔ کیا ہے بچوں والا مزاج؟ بچے بھی گلی میں جھگڑتے ہیں، مدرسے میں بھی جھگڑتے ہیں، لیکن اپنے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھتے۔ ماں باپ نے اگر کہہ بھی دیا کہ اب اس کے ساتھ مت کھیلنا، لیکن کبھی وہ بچہ نہیں مانے گا، پھر اسی کے ساتھ وہ کھیلے گا۔ کیوں؟ بچے کے دل میں کینہ نہیں۔ بچوں کے دل کینے سے پاک ہے۔ ہمارے دل بھی کینے سے پاک ہو جائیں، اللہ کے ولی ہو جائیں گے۔ اللہ تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ دل کی گندگی اور دل کا کینہ ہوتا ہے۔ اس دن کسی کا مال نہیں کام آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، ہاں جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر گیا۔ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ، دل کی پر بھی محنت ہو۔ آج ہمارا معاشرہ صرف جسم کی صفائی پر ہماری محنت ہو رہی ہے۔ کوئی چائے بھی پیش کرے نا صبح میں، کہتے ہیں مولانا ابھی فریش نہیں ہوا۔ ہاں، ارے نماز پڑھ کر آدمی فریش ہوتا ہے، غسل کر کے صرف فریش نہیں ہوتا ہے۔ صبح کی نماز ہو یا نہ ہو، اللہ کا احسان تو دیکھو کہ ہم نے صبح کی نماز کتنی ضائع کی، اللہ کے فریضے کو ضائع کیا، لیکن اللہ نے کبھی ناشتہ نہیں روکا ہم سے کہ آج چائے نہیں ملے گی تم کو، آج ملائی والی، آج توش نہیں ملے گا، یا فراٹا نہیں ملے گا، گھی والی روٹی، کیوں؟ آج تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ کبھی ایسا نہیں کیا اللہ نے، اس اللہ کو ہم بھول جا رہے ہیں۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آج امت سب سے زیادہ فجر ضائع کر رہی، ہماری دکان بھی برباد، ہماری تجارت بھی برباد، کیوں؟ اللہ کی حفاظت ہم سے اٹھ گئی ہے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، حافظوا علی الصلوات، نماز کی تم پابندی کرو، حفاظت کرو، یہ نماز تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہوگی، دونوں جانب سے حفاظت۔ ہم نماز کی پابندی حفاظت کریں گے، وہ نماز انشاءاللہ ہماری جان کی، مال کی، دکان کاروبار کی حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔ ہم جسم کو فریش تو کرتے ہیں، لیکن دل کو فریش کرنے والے کم لوگ ہیں جو دل کی صفائی پر محنت نہیں کرتے۔ ہمارے عقل کو ہمیں، وہ نو مسلم ہے بھائی عبد الرحمن، لوگ جن کو شرما جی بول دیتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے، وہ ہوٹل چلاتے ہیں، ریلیف ہوٹل، ریلیف ہوٹل، وہ ایک وقت ہوٹل چلاتے ہیں صرف دن میں۔ کہتے پوچھتے لوگ کیوں شام میں کیوں نہیں چلاتے؟ کہا مولانا عصر ضائع ہو جائے گی، مغرب ضائع ہو جائے گی، ایک وقت ہی جتنا دے اسی پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، چونکہ ہمارے نزدیک نماز کی قیمت ہے۔ کہتے میرے سامنے کہہ رہے تھے کہ مولانا میرے پاس ٹرکوں کی لائن کوئی لگا دے گے،
अक्कल कुआं से अंकलेश्वर तक, और सारी ट्रक नोटों से भरी हो, और कोई मुझसे सिर्फ इतना कह दे एक नमाज छोड़ दो, कितना, मैं अल्लाह की कसम नमाज नहीं छोड़ सकता उतनी नोटों के लिए भी। हम तो 10 रुपए के गाहक के लिए भी छोड़ देते हैं, 10 रुपए का। नौ मुस्लिम है, पंडित थे वो, पहले पंडित थे, उस नौ मुस्लिम का ईमान इतना मजबूत कि नोटों से भरी हुई ट्रक भी एक नमाज छोड़ दे नहीं कबूल करेंगे। नमाज का एहतमाम, पंडित थे पहले। एक दफा खुद अपना वाकया सुना रहे थे कि मैं जब ईमान लाया तो अंडे भुर्जी की लारी लगाता था। वहां का किस्सा, गुजरात में थे वो, गांधीनगर में। तो मुझे किसी ने जमात में जब निकला था, किसी ने बताया, ईमान कबूल करने के बाद जमात में भी वक्त लगाया, किसी ने बताया आयतल कुर्सी में हिफाजत है, आयतल कुर्सी में हिफाजत है। मैं एक दिन दुकान में ताला लगा रहा था तो उन्होंने मुझे सुनाया कि मौलाना दुकान में ताला लगाओ तो आयतल कुर्सी पढ़कर लगाया करो, कोई उस ताले को न खोल सकता न तोड़ सकता है। आयतल का वो हिफाजत है उसमें। फिर सुनाया, कहा कि मुझे बताया किसी ने कि सख्त आंधी आने वाली है। मैं कहा कि ये कुर्सी लेकर मैं कहां जाऊं, लारी लेकर कहां जाऊं, कोई जगह नहीं थी मेरे पास, और सख्त आंधी आने वाली। मैंने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़कर सबको दम कर दिया, सारी कुर्सियों पर, लारियों पर। का आंधी इतनी सख्त आई कि दरख्त की टहनियां, पूरे दरख्त उखड़ रहे थे मेरे सामने, मकानों के पत्रे उड़ रहे थे, लेकिन मेरी कुर्सी मेरे निगाहों के सामने हिल भी नहीं रही थी। ये ईमान नौ मुस्लिम है बंदा। हमको इन चीजों पर यकीन नहीं है। अल्लाह का वादा सच्चा है, कुरान करीम सच्चा है, यकीनन उसके तमाम वादे सच्चे हैं। ये मोमिन का ईमान होना चाहिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नमाज हिफाजत का जरिया है। मुअव्वज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास हमारी हिफाजत है। आयतल कुर्सी हिफाजत है। इन सब चीज़ों के पढ़ने का एहतमाम हो, बड़े भी पढ़ें, छोटे भी पढ़ें, और दिल की सफाई की जो मेहनत है, दिल की सफाई पर खूब मेहनत हो। सिर्फ ज़ाहिरी आमाल पर नहीं, ज़ाहिरी सजदों पर नहीं, दिल साफ हो, तभी अल्लाह हमारी सजदों को भी कबूल करेंगे, हमारे सजदों को भी कबूल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दफ़ा सहाबा बैठे थे, फरमाया एक साहब आने वाले हैं, वो जन्नती है। सहाबा देखने लग गए कि कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। तो एक साहब आए मस्जिद नबवी में, उनके चेहरे से, दाढ़ी से वुजू का पानी टपक रहा। साहब ताज्जुब में पड़ गए, तो इनको तो आज तक हम मामूली समझते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की खुशखबरी सुनाई। आखिर कौन सी नेकी इनके अंदर है, कौन सी नेकी और खूबी। बाद साहबा मेहमान बन गए कि शायद रात में छुप कर कुछ नेकी ऐसे करते हो, रात भर तहज्जुद पढ़ते हो। कहा कुछ भी ऐसा नहीं देखा। पूछ लिया उन्होंने, आपके अंदर कौन सी खूबी ऐसी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की खुशखबरी सुनाई है दुनिया के अंदर ही। फरमाया मैं अपने अंदर सिर्फ एक खूबी पाता हूँ कि मैं अपने दिल में किसी भाई के ताल्लुक से कीना नहीं रखता हूँ। आज रिश्तेदार एक दूसरे से कीना रख रहे हैं। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अगर बात बंद है आपकी, एक बच्चे ने यह भी हदीस सुनाई, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलात, कि जो मुसलमान किसी से 3 दिन से ज्यादा बात बंद कर ले, ये हलाल और जायज नहीं, हराम है। अल्लाह की रहमत रुक जाती है इससे। रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक रखे, उसके 2 फायदे हदीस में आया, जो रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव रखे, अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ा देते हैं और अल्लाह रिज्क भी बढ़ा देते हैं। मन सर्रहु अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व युनसा लहु फी असरिही फलयसिल रहिमा।
جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ اس کا رزق بھی کشادہ کر دے. آج ہر کوئی رزق کی برکت چاہ رہا. کیا رزق کی برکت پر بات آئی. تو ایک بات اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں. فجر کی سنت اگر کوئی گھر میں پڑھے, دونوں چیزیں بتا رہا ہوں, تو فرض تو پڑھیں گے ہی جا کر مسجد میں انشاءاللہ. ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی ہمارے پہلے شیخ ہے. حضرت اکثر کوئی بھی وظیفہ بتاتے تو اکثر فجر کے بعد پڑھنے کو بتاتے تھے. فجر کے بعد اتنا پڑھ لینا, فجر کے بعد اتنا پڑھ لینا. تو حضرت نے کہا اصل میں ہمارا مقصد وظیفہ نہیں ہے, امت کو نماز سے جوڑنا ہے. اصل فائدہ تو نماز سے ہوگا, اصل فائدہ تو نماز سے ہوگا. ہاں تو کیا بات چل رہی تھی؟ فجر کی سنت کے 3 فائدے حدیث میں آئے. اگر کوئی گھر کے اندر فجر کی سنت پڑھ کر جاوے, 3 فائدے. سب سے پہلا فائدہ کہ گھر کے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. گھر کے ہر گھر میں جھگڑے. دوسرا فائدہ, رزق میں کشادگی ہوتی. رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں. اور تیسرا فائدہ, اس کا ایمان ہی پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. 3 بڑے فائدے ہیں. تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے بھی رزق میں کشادگی آتی ہے اور عمر بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں. من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. دل کو صاف رکھیں. اللہ تعالیٰ دل کی صفائی بھی نصیب فرمائے. مکتب کے اس نظام کو اللہ اور مضبوط فرمائے, مضبوط سے مضبوط. حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کی بات ادھوری رہی, وہ مکمل کر دیتا ہوں. اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو تو بچوں والا مزاج پیدا کرو. کون سا؟ انشاءاللہ پیدا کریں گے نا ساتھ. اور دوسرا, مٹی والی طبیعت اپنے اندر پیدا کرو. کون سی؟ یہ مٹی جس پر ہم چلتے ہیں, زمین. مٹی والی طبیعت کا مطلب کیا ہے؟ زمین اور یہ مٹی اپنے اوپر ہر ایک کو چلنے دے رہی ہے. کبھی نہیں کہا زمین نے, مٹی نے, ارے تو شرابی ہے, تو میرے اوپر نہیں چل سکتا, تو چور ہے, تو میرے اوپر نہیں چل سکتا. زمین اپنے پشت پر ہر ایک کو قبول کر رہی ہے. یہ مٹی والی طبیعت پیدا کرے. کبھی بھی برے لوگوں سے نفرت نہ کرے. برے لوگوں سے ہم شرابیوں کو بھی گلے لگائیں گے, چور کو بھی, زانی کو بھی, حرام میں مبتلا شخص کو بھی لگائیں گے. کہتے ہیں کہ دنیا میں برائی بڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اچھے لوگ برے لوگوں سے نفرت کرنے لگ گئے. اسلام یہ نہیں سکھاتا برائی سے نفرت ہو. ہم کو سود سے نفرت ہے کہ کیوں؟ سود پورے کنبے کو برباد کر دیتا ہے, نسلوں کو خراب کر دیتا ہے, کاروبار کو خراب کر دیتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. لیکن جو گھرانہ سود میں مبتلا ہے, ہم اس سے نفرت نہیں کریں گے. کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, کتنے شرابیوں نے توبہ کی ہے, کتنے جوانوں کی زندگی غلط ڈگر پر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کی محنت سے, علماء کی محنتوں سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس اور مکاتب کی محنت سے ایسا بھی ہوا ہے. بچوں کی زندگی دیکھ کر کتنے باپ کی زندگی بدلی. ایک بچہ, ابھی کا قصہ ہے, ایک بچہ حافظ ہوا, اس کے باپ کی عمر 55 سال, ابھی تک شراب کے نشے میں رہتا تھا. لیکن جس دن بچہ دستار لے کر آیا ہے حفظ قرآن کی, وہ باپ برابر رو رہا, اس کے آنکھوں سے آنسو جاری کہ ہم شرابی تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہم کو اتنی بڑی نعمت دے دی کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں. اللہ نے جب ہماری اولاد کو اتنی بڑی نعمت دی, آج سے ہم شراب کے قریب نہیں جائیں گے. ایسے بھی ہوتے ہیں, کتنی اولاد توبہ کا ذریعہ بن جاتی. ان بچوں کے ذریعے کتنی اچھی باتیں ان کے گھروں تک پہنچ رہی ہیں.
बहरहाल हमारी इस मजलिस की निस्बत भी कुरान करीम से है। हमको रमज़ान से मोहब्बत, रेहल से, जुज़दान से, क्यों कुरान से निस्बत है? महीने रमज़ान से मोहब्बत इसलिए है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। हमको उलमा से, हुफ़्फ़ाज़ से इसलिए मोहब्बत है, अल्लाह ने उनके सीने को कुरान के लिए चुना है। हमको इन बच्चों से मोहब्बत है, ये मामूली सोनगिर से आए हैं, दूर दूर से धुलिया से आए हैं, धुलिया क्या अमरावती से भी आए हैं। हमारे मौलाना नईम साहब, मुफ्ती नौमान साहब गुजरात से आए। कहाँ से? धर्मपुर से। ये मकतब के आपके इन उलमा ने, मौलाना अब्दुल मतीन साहब, मौलाना अकरम साहब, ये शुआइब साहब, इन उलमा ने दावत दी अपने साथियों को, लब्बैक कहते हुए आ गए। ये क्या मोहब्बत थी? साथी की मोहब्बत नहीं, असल कुरान करीम की मोहब्बत है। साथी तो अक्कल कुआ में भी मिल लेते हैं, मिलने की तो बहुत सी जगह है, लेकिन कुरान की निस्बत वाली जगह ये कम मिलती है। अभी कारी हुसैन साहब ने तिलावत की कुरान की, कितना अच्छा लगा, पूरे मजमे पर सुकून तारी हो गया। और यकीनन सारे साथी तमन्ना कर रहे होंगे कि इस तरह की मजलिस भी होनी चाहिए हमारे शहर में। तो हम ये जिम्मेदारों से भी दरख्वास्त करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा मुज़ाहिर क़िरात की एक मजलिस रखना है शहर शेरपुर। क्या मौलाना अकरम साहब रखेंगे? आपके अशार बड़े अच्छे होते हैं, खुद है तैयार करते कि कहीं का किसी का चुराया है? शायर भी है ये, अरे बड़े अच्छे अशार। अच्छा, अल्लाह कबूल फरमा ले। हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब को जन्नतुल फिरदौस अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहुम वरहमहुम वसक्किनहुम फिल जन्नह। तो आइंदा इंशाअल्लाह इससे बेहतर प्रोग्राम पेश करेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। हाफिज़ अब्दुल रहमान, एक दरख्वास्त इंतज़ामिया से भी की है मैंने, सबको कहता हूँ, मैं इसलिए ऐलान कर दे रहा हूँ ताकि आइंदा मस्तूरात को तकलीफ़ ना हो। हैं देखो भाई, हमारे दीनी जलसे दीन की निस्बत पर होते हैं। दीन नाम है हया का, दीन नाम है पर्दे का। तो इसलिए आइंदा हमारी माँ और बहनें इंशाअल्लाह ख्याल रखेगी कि पर्दे में बैठे। और अब मौलाना से भी दरख्वास्त करते हैं कि इंशाअल्लाह एक कनात लगा देंगे इस तरह। अब यह है कि मस्तूरात को अपने बच्चों को देखना होता है, बच्चियों को देखना होता है। कितनी तो छत पर है, वहां से देख रहे हैं अपने बच्चों को, ठीक है। तो उसके लिए इंशाअल्लाह इतना जब आप खर्च करते हैं तो एक स्क्रीन का इंतजाम मस्तूरात के लिए कर देना है इंशाअल्लाह, है ना, कनात लगा कर। चूंकि हमारे उलमा फरमाते हैं कि देखो, ये जलसों का मकसद मुआशरे में दीन लाना है। हज़रत पीर ज़ुल्फ़क़ार साहब दामत बरकातुहू उनका एक ख़ास जुमला है, बेदीनी के रास्ते से दीन नहीं आ सकता। जहां पर बेदीनी की कोई चीज़ होगी, बेहयाई भी बेदीनी है, बेपर्दगी भी बेदीनी है। तो हम दीन लाना चाह रहे हैं, लेकिन बेदीनी के रास्तों से दीन नहीं आ सकता है। तो इंशाअल्लाह ख्याल रखेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। चूँकि जितने मर्द हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरी माएँ और बहनें हैं, इसलिए एक हदीस उलमा ने भी मुतवज्जे किया। एक हदीस सिर्फ मुख्तसर मफहूम और मतलब के साथ सुना देता हूँ ताकि मस्तूरात का भी फ़ायदा हो। और इंशाअल्लाह ये तय करके जाएं कि इंशाअल्लाह इस हदीस पर अमल करके हम सब जन्नती बनेंगे। किसको ख्वाहिश नहीं है जन्नती बनने की? हर एक की तमन्ना है अल्लाह हम सबको जन्नती बनाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खातून 5 काम कर ले जरूर जन्नत में जाएगी। कितने काम? 5 काम। अय्युमा इमराअतिन सल्लत खम्सहा, पहला काम 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। नमाज मर्दों पर भी फर्ज है, औरतों के ऊपर भी फर्ज है। 7 साल का बच्चा हो जाए तो वालिदैन को हुक्म है कि उनको नमाज की ताकीद करो, मुरू औलादकुम बिस्सलाह। बच्चा 10 साल का हो जाए, न पढ़े तो मारने का हुक्म है। किसी चीज पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़तन रहमतुल लिल आलमीन है, सारे जहां के लिए रहमत है। किसी चीज पर बच्चों को मारने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन का नमाज अगर न पढ़े वज़रिबूहुम इज़ा बलगू 10 सिनीन, बच्चों को मारो। लेकिन हम कब मार सकते हैं बच्चों को? जब खुद भी तो नमाजी हो।
ایک ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب ہیں دھولیا میں، دوستوں کے درمیان بیٹھے تھے، بات چیت چل رہی تھی ہماری، تو ایک صاحب نے پوچھا ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فوراً کہا ہم خود اچھا نمونہ بن جائیں گھر والوں کے لیے، بچوں کی تربیت خود ہو جائے گی۔ ماں نمازی ہے، بچے بھی نمازی ہو جائیں گے۔ باپ نمازی ہے، باپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو بچے کے ہاتھ میں انشاءاللہ موبائل نہیں رہے گا۔ اور ہمارے ہی ہاتھ میں موبائل اور گھنٹوں 3 بجے رات تک بڑے گھر کے ذمہ دار واٹس ایپ پہ مشغول ہیں۔ عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہم کو وقت نہیں دیتا ہے۔ کتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں عورتوں کو وقت نہ دینے کی وجہ سے۔ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا آسان ہے ہمارے لیے 12-1 بجے رات تک، ہوٹل بازی کرنا آسان ہے، اچھے خود کھائیں گھر کے باہر جا کر، لیکن مستورات کی فکر نہیں۔ رشتے ٹوٹ رہے اس بنیاد پر۔ عورتوں کی ایک شکایت، کتنے جوان ایسے کہ جو وقت نہیں دے رہے اپنی بیویوں کو۔ جی 5 کام کرنا ہے، 5 وقت کی۔ گھر میں کتنی مشقت کا کام کرتی عورتیں۔ کھانا پکانا آسان کام ہے؟ مولانا شعیب صاحب آپ کو پکانے کہہ دیا جائے تو نہیں کر رہی عورت، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کپڑے دھونا کتنی مشقت کا کام ہے، اللہ کا شکر ہے عورتیں اس ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جو اللہ اتنی نعمتیں ہم کو دے رہا ہے اس اللہ کا بھی شکر ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے قرآن میں کسے بارے میں فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، اللہ فرما رہے، اور اپنے ماں باپ کا لکھا ہے مفسرین نے، سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے، اللہ کا شکر یہ ہے بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے ہوئے ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے 5 وقت کی نماز سے۔ اور والدین کا شکر یہ ہے کہ 5 نماز کے بعد یہ دعا کر لے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، والدین کے لیے دعا کر لے۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز۔ دوسرا کام رمضان المبارک کے روزے، صامت شہرہ، رمضان کے روزے سب کو رکھنا، اور رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہے، رمضان کا احترام بھی کرنا ہے۔ دیکھو احترام رمضان بھی عبادت ہے۔ آج کتنے جوان منہ میں گٹکے لے کر اس مبارک مہینے میں بھی گھومتے ہیں، ہاتھوں میں پوری، یہ رمضان المبارک کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ چائے کی ہوٹلیں لوگ کھول رکھے ہیں دن میں بھی، اب یہ اپنے ہاتھوں ہم رمضان المبارک کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ بے حرمتی سے ایمان چھننے کا اندیشہ ہے، ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ احترام رمضان سے علماء فرماتے ایمان ملتا ہے، اور بے احترامی اور ناقدری سے رمضان ایمان چھن جانے کا اندیشہ ہے۔ ایک آگ کا پجاری مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو محلے کے مسلمانوں نے خواب میں دیکھا جنت کی سیر کر رہا، جنت میں گھوم رہا۔ مسلمان آئے اس کے گھر، کہا، اس کی بیوی سے پوچھا تیرے شوہر کا انتقال ہوا، حالانکہ وہ آگ کو پوچھتا تھا لیکن ہم لوگ اس کو خواب میں دیکھ رہے جنت میں گھوم رہا۔ کہا ایک قصہ میں سناتی ہوں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، میرا بیٹا ہاتھ میں روٹی لے کر محلے میں نکل گیا مسلمانوں کے، میرے شوہر نے بچے کو ایک تھپڑ مارا کہ تم مسلمانوں کے مہینے کی بے حرمتی کر رہے ہو، مسلمان اس مہینے میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ بس اتنا کرنا تھا کہ میرے شوہر گھر آئے اور اس کی زبان پر صرف یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مبارک مہینے کا احترام کیا، اللہ نے ایمان دے دیا۔ احترام کیجئے، نماز کا احترام، مسجد کا احترام، سارے اسلامی شاعر کا احترام کیجئے، اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تیسرا کام جو عورتوں کو کرنا ہے زیورات کی زکوٰۃ دینا ہے۔ 5 کام کرنا، زیور، اس میں بڑی کوتاہی عام طور پر شکایت کرتی ہے کہ پیسے نہیں۔ عورتوں کے پاس گپت پیسے بہت ہوتے، اتنی بات تو جان لیں، اور بہت کام آتے ضرورت کے وقت۔ وہ ہم نے تو کئی دفعہ 10-10 20-20 ہزار نکلوایا گپت، الحمدللہ، اور بلکہ نوٹ بندی کے وقت تو 40,000 نکلے وہاں سے۔
کام آ جاتے یہ پیسے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں۔ ایک مفتی صاحب سے کسی خاتون نے پرچی لکھ کر پوچھا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں، کیا کروں؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا اپنا موبائل بیچ دو۔ اپنا، عورتوں کو بھی شوق ہے موبائل رکھنے، تو زیورات کی زکوٰۃ دینا۔ ہمارے عقل قوم حفظ کے ایک استاذ ہیں، تو ان کے رشتے کے ایک بہن کا انتقال ہوا، 2 بچے چھوڑ کر گئی۔ روزانہ اس کے گھر والوں کے خواب میں وہ بہن آتی اور یہ کہتی ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ یو پی کے استاذ ہیں وہ، حفظ پڑھاتے۔ ایسے فجر کے بعد میری ان کی ملاقات ہو گئی، کہا مولانا ایک خواب ذکر کرنا ہے، میری بہن گزر گئی اور برابر خواب میں آتی گھر والوں کے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی اور اس سے کہا کہ گھر والوں سے یہ پوچھئے کہ شادی کو 10 سال ہو گئے، 2 بچے چھوڑ کر گئی، 10 سال میں کبھی زیورات کی زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ 10 سال سے اس نے شادی کے بعد سے کبھی زیورات کی زکوٰۃ، کہا وہ جہنم میں بہن جل رہی ہے۔ اس کے بھائی کو اللہ نے توفیق دی، پورے 10 سال کی زکوٰۃ کا حساب کر کے بھائی نے نکالا۔ ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں ہمدرد، کون بھائی پسند کرے گا اس کی بہن جہنم میں جلے؟ بس اگلے دن سے خواب آنا بند ہو گیا۔ صحیح ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، مالوں کو اور زیورات کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ان مالوں کو، زیورات کو تپا کر پیشانی کو، پہلو کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ جہنم کی سزا برحق ہے۔ زکوٰۃ دینا ہے صحیح۔ چوتھا کام ہے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت کرنا، اطاعت والا، شوہر کی اطاعت کرنا، ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تنور پر ہو اور شوہر بلاوے تو بھی حاضر ہو جاؤ، چاہے روٹی جل جائے، جانے دو، روٹی پکا رہی ہے۔ یعنی شوہر کا اتنا بڑا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاوہ کسی کے سجدے کی اجازت نہیں دی۔ اولیاء کرام کی ہم سب تعظیم کرتے ہیں، اولیاء کرام کی، اور کرنا چاہیے جیسے ہم انبیاء کی تعظیم کرتے ہیں۔ ابھی کانپور شہر جانا ہوا تھا 3-4 دن پہلے، یاد نہیں ہے کون سا دن تھا، 4-5 دن ہوئے ہوں گے۔ وہاں اس دفعہ جب گیا شہر میں، چونکہ ہمارے زمانے طالب علم کے 5 سال گزرے، اس وقت بدعت بہت تھی اس شہر میں۔ اس دفعہ گیا تو دیکھا بدعت نہیں ہے بالکل۔ تو ہمارے ساتھی ہیں، شہر کے مفتی بھی ہیں، وہ مفتی رشید صاحب، ان سے پوچھا کہ بدعت کا زور کم ہو گیا اس دفعہ، دیکھا بڑی عجیب بات کہی۔ کہا ہمارے شہر کے بڑے عالم مولانا متین الحق اسامہ صاحب گزر گئے، لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال ہوا، تو اس وقت انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کانفرنس شروع کی تھی جو ہر سال 3 دن کے لیے آج بھی ہوتی ہے، اور اس کانفرنس کا نام ہم لوگوں نے تجویز کیا عظمت اولیاء کانفرنس۔ عظمت کا سیرت صحابہ تو ہم برسوں سے کرتے آ رہے، کہ جب سے ہم نے عظمت اولیاء شروع کیا کہ اولیاء کی عظمت ہم سب کے دن میں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہو، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہو، شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہو، کون ان سے محبت نہیں کرتا ہے؟ ارے یہ اولیاء ہے جنہوں نے محنت کر کے ہم سب تک دین پہنچایا، سنت پہنچائی ہے، کیوں نہیں محبت کریں گے؟ لیکن ان بزرگوں نے کبھی قبر پر سجدہ نہیں سکھایا، نہ کیا ہے، شرک نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو سجدے کا حق ہے کہ ان کی قبر پر سجدہ کیا جائے تو بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ان کی قبر پر سجدہ کیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ عقیدے کی حفاظت بڑی چیز ہے، اللہ عمل کی بڑی سے بڑی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے، لیکن عقیدے کی خرابی کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ شوہر کی اطاعت، شوہر کے 5واں آخری کام ہے اپنی عزت کی حفاظت، اور عزت کی حفاظت ہوگی پردے میں رہنے سے،
غیر محرم سے بات نہیں کرنا ہے. جتنے ہمارے ذات والے رشتے ہیں ان سے بھی پردہ ہے. کتنی برائیاں آج پیدا ہو رہی ہے. ماموں زاد بھائی ہے, خالہ زاد بھائی ہے, ارے یہ ذات کا رشتہ بھی ایک فتنہ ہے, ان سے بھی پردہ ہے. اور غیر محرم سے تو ہے, ان سے بات نہیں کرنا. موبائل پر ہو چاہے جیسے بھی ہو, اگر بات کرنے کی ضرورت کبھی پیش آ جائے تو قرآن کہتا ہے نرم و نازک لہجے میں بات نہ کرو, بلکہ سخت لہجے میں اس طرح بات کرو کہ دل میں کوئی برائی پیدا نہ ہو اس کے. لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کوئی لالچ ہی نہ پیدا ہو اس کے دل میں. نرم و نازک لہجے میں نہیں بات کرنا ہے کبھی بھی غیر محرم سے. کوئی دوست کتنا بھی قریبی ہو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینا ہے شوہر کی غیر موجودگی میں. پردہ, حیا سے, عزت کی حفاظت. جو خاتون 5 کام کر لے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگی. ہر مومن کو, مومنہ عورت کو جنت میں جانے کی تمنا ہے. اللہ ان 5 باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم سے سچی محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. اور آئندہ دعا ہے اللہ ان بچوں کو آئندہ بھی کامیاب فرمائے اور اس مکتب کو اور آگے لے جائے. اللہ کرے ایک بڑے ادارے کی شکل میں ہو جائے. اور بہت ضرورت کی جگہ پر ہمارے معاذ المتین نے, دیگر علماء نے, حافظ ناصر صاحب نے, حافظ ناصر صاحب اب تو صدر ہی ہیں, بنیاد ہے تمام مکاتب کی اور دیہاتوں کے مکاتب کی. اللہ قبول فرما لے آپ سب کے بیٹھنے کو بھی. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جزاکم اللہ فی احسن الجزا. مختصر وقت میں بہت قیمتی نصیحت ہے. فی کیوں لگ جا رہا ہے؟ جزاکم اللہ احسن الجزا. فی نہیں, اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ بہت مختصر وقت میں بہت قیمتی نصیحتیں حضرت نے ہمارے درمیان فرمائی ہیں. آمین. میں ان احباب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حضرت کی بات کو ہاتھوں ہاتھ لیا. اور حافظ عبد الرحمن صاحب کے متعلق حضرت نے کہا کہ بھائی الحمدللہ ہمارے اس علاقے کا, ہمارے شہر کا علماء کرام سے محبت کا دلی لگاؤ ہے. تو میں حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں. جناب شیخ زبیر محبوب صاحب, غلام نبی پٹیل صاحب, شیخ کلیم صاحب, عبدالغنی بھائی صاحب, راجو ایجنٹ صاحب, حاجی سید ذاکر صاحب, ان 6 احباب نے حضرت کے کہنے کی بنا پر 5,000 روپے کی رقم کا ارادہ کیا. اللہ پاک ان حضرات کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے. جلسے کو کامیاب بنانے میں بھائی شیخ زبیر محبوب انہوں نے جو عمومی انعام ہے, یہ پورا انعام مدرسہ حضرت کے اندر پڑھنے والے جتنے بھی طلبہ و طالبات کو جو کافی سیٹ دیا جا رہا ہے وہ اپنے خود کی طرف سے. اور الحمدللہ بھائی زبیر اور ان کی جو ساتھی ہے, ان کی پوری ٹیم پورا سال بھر حافظ صاحب کی پگار کے متعلق مدرسے کو لے کر بہت فکر مند رہتے ہیں. اسی طرح سے جلسے کے اندر جن جن احباب نے دامے در میں سکھ نے مالی اعتبار سے تعاون کیا ہے, اسٹیج کے اعتبار سے اور بچوں کے اعتبار سے, خصوصاً نوجوانان محمدیہ حال, یہ جو علاقہ ہے ہمارا, اس علاقے کے جو نوجوان احباب ہیں انہوں نے جو اعتبار سے تعاون کیا, ان تمام احباب کا بھی بہت دل سے شکریہ. ابھی دعا کے بعد اذان ہوگی, اس کے بعد محمدیہ حال کے اندر نماز ادا کی جائیں گی. بچے اپنا عمومی انعام مدرسے میں اپنے حضرت سے حاصل کریں گے. درود شریف پڑھ لیجئے, انشاءاللہ دعا ہوں گی. آپ دعا کرا دو صدر صاحب. اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك, اللهم لا أحصي ثناء عليك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وارض عنا رضا لا تسخط بعده أبدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तर्फत ऐन रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना व लिमशाइखिना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल ईमान व अमितना अलल ईमान अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मर्दाना वरहम मौताना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन ला यर्तद व नईमन ला यनफद व मुराफ़क़त नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आला दरजतिल जन्नह जन्नतिल खुल्द अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा अल्लाहुम्मा आतिना अफ़ज़ल मा तुअती इबादका अस्सालिहीन। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह यकीनन आप बड़े करीम हैं, बड़े रहीम हैं। ए अल्लाह बहुत माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद फरमाते हैं। ए अल्लाह हम सब के ज़िंदगी के तमाम सगायर कबायर को ए अल्लाह इस मजलिस की बरकत से माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह इस कुरानी मजलिस की बरकत से, नूरानी मजलिस की बरकत से, ए अल्लाह इन मासूम बच्चे और बच्चियों की बरकत से ए अल्लाह हाज़िरीन के गुनाह को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दीजिए। ए अल्लाह यकीनन ईमान के बाद एक बड़ी दौलत मग़फ़िरत है और नजात है। ए अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन के लिए भी मग़फ़िरत और नजात के फ़ैसले फरमा दीजिए। ए अल्लाह तमाम मुआविनीन के ताउन को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। ए अल्लाह इस मोहब्बत में बैठने की बरकत से, ताउन की बरकत से ए अल्लाह हर घर में उलमा हुफ़ाज़ की जमात पैदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह कुरान और हदीस की खिदमत करने वाले अफराद पैदा फरमा दीजिए। ए अल्लाह इस शहर को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह इस शहर को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह पूरे आलम में इस्लाम की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह तमाम मसाजिद मदारिस औक़ाफ़ की हिफाजत फरमाइए। दावत व तबलीग के मराकिज़ की अल्लाह सब की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप सबसे बेहतर मददगार हैं, आप सबसे बेहतर हिफाजत फरमाने वाले हैं। ए अल्लाह आज से नहीं 1400 साल से इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की फ़िक्र है। ए अल्लाह न इस्लाम मिटा न मुसलमान मिटे हैं, हर ज़माने में आपने हिफाजत की है, आज भी हिफाजत करने वाले आप हैं। ए अल्लाह हमारे अमाल की कोताहियों को माफ़ फरमा कर ए अल्लाह हमारे गुनाहों के सबब हमें हलाक न कीजिए। अल्लाहुम्मा ला तुअज़्ज़िबना बिज़ुनूबिना अल्लाहुम्मा ला तुअज़्ज़िबना बिज़ुनूबिना अल्लाहुम्मा ला तुहलिकना बिज़ुनूबिना। अल्लाह हमारे गुनाहों के सबब हमें हलाक न कीजिए, हमारे नस्लों को हलाक न कीजिए। ए अल्लाह हमारे इस्लामी शायर की भी हिफाजत फरमाइए, हमारे नस्लों की भी हिफाजत फरमाइए, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह गुनाहों के सबब किसी भी नेमत से महरूम न कीजिए। ए अल्लाह यकीनन गुनाहों के सबब इंसान कभी बड़ी नेमतों से महरूम हो जाता है। ए अल्लाह सबसे बड़ी नेमत हम सब की ईमान की नेमत है। ए अल्लाह फितनों का ज़माना है, गुनाहों की कसरत का ज़माना है। ए अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमा लीजिए, हर एक को हुस्न खातिमा नसीब फरमाइए, कलमे वाली मौत, सजदे वाली मौत नसीब फरमाइए। ए अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा नसीब फरमाइए। जितने लोग बैठे हैं जिसके दिल में जो भी जायज़ हाजत हो मौला पूरी फरमा दीजिए, हर मुश्किल को आसान फरमा दीजिए। आप ही मुश्किल कुशा है मौला, आप ही हाजत रवा है। अल्लाह हर ज़रूरत पूरी करने वाले आप हैं, हर परेशानी से निजात देने वाले आप हैं। ए अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमाइए। ए अल्लाह उलमा इकराम के शहर में आने को हर खैर और बरकत का ज़रिया बनाइए। ए अल्लाह आपने मांगने का हुक्म दिया है तो हम मांग रहे हैं। उदऊनी अस्तजिब लकुम। ए अल्लाह आपने हमेशा उठे हुए हाथों की लाज रखी है। अल्लाह इतना बड़ा मजमा है, हमारी माएँ और बहनें हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं। ए अल्लाह अगर इतना बड़ा मजमा दुनिया के किसी सखी के दरवाज़े पर पहुँच जाए वो भी महरूम करते हुए शर्माएगा। ए अल्लाह आप तो करीमों के करीम हैं, आप सबसे बड़े दाता हैं, आप वहाब हैं। आसमान और ज़मीन और सारे ख़जाने की कुंजियाँ आपके पास हैं। ए अल्लाह हम सब फ़कीर हैं, आप गनी हैं मौला। अल्लाह हम सब फ़कीर हैं, आप गनी हैं। ए अल्लाह हम सब की तमाम जायज़ हाजतें मौला पूरी फरमा दीजिए, तंग दस्ती से हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह सफ़र में कदम कदम पर हिफाजत फरमाइए, आगे के सफ़र को भी मौला आसान फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।